बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MGT 211 का लेक्चर नंबर करेंगे 37। लेक्चर नंबर 36 जो है ना वो आप लोगों के सिलेबस में शामिल नहीं होता, बट जब आप लोगों के इंस्ट्रक्टर इस साल जब सिलेबस को अनाउंस करेंगे तो अगर उन्होंने 36 लेक्चर इंक्लूड किया तो तब मैं आपको वो लेक्चर अपलोड मैं कर दूंगी। अदरवाइज़ अभी जो है ना वो करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर साल तकरीबन कोई 3-4 सालों से ऐसा ही है कि वो इंक्लूड नहीं करवाते। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर 37 में आज हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और आगे अपनी वीडियो को शेयर भी जो है ना वो लाजमी करना है। ठीक है, मेरे लिए आप लोगों ने दुआ भी लाजमी करनी है। हम लोग चलते हैं। अच्छा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है? यूएस के एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग, वो बात करते हैं क्वालिटी के ऊपर। वो उन्होंने ना जापान में इंट्रोड्यूस करवाया था कि जापान में जब वो गए थे ना वहाँ पे उन्होंने जाके उनको एडवाइस दी थी कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, प्रोडक्ट की क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना किया करें, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया करें। ठीक है, हालांकि उनका जो होम कंट्री था यूएस, उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ उन्होंने ये वाली नसीहत वहाँ नहीं दी थी, जापान में जाके उन्होंने नसीहत दी थी। तो लेकिन अब जो है ना यूएस की कंपनीज ज़्यादातर वो बढ़ती चली जा रही हैं, कस्टमर्स के बारे में ज़्यादा सोचती हैं कि कस्टमर्स को किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एक कॉर्पोरेशन के अंदर हर लेवल पे क्वालिटी इनिशिएटिव्स एग्जिस्ट हैं। क्वालिटी को बेहतर बनाने के ऊपर ही बात की जाती है और बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स की जाती हैं कि पूरे पहले डॉक्यूमेंटेशन की जाती है प्रोग्रेस के ऑब्जेक्टिव की, कि हमने ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने अचीव करने हैं। उसके बाद वो एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले तो एक ओकेजनल जो मेथड्स होते थे, अब उनके बजाय ज़्यादातर क्वालिटी एफर्ट्स की जाती हैं, क्वालिटी लाने के लिए ज़्यादा कोशिशें की जाती हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है, उन सारी की सारी क्वांटिटीज़, उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ का सम जो कि आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना के मार्केट प्लेस में इंट्रोड्यूस करवाने में लगाते हैं, यानी कि वो सारी की सारी जो है ना वो एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू आप हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेके जाते हैं, उसको हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। कस्टमर्स के ऊपर सबसे पहले फोकस किया जाता है, कस्टमर फोकस एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ मेथड्स इंक्लूड होते हैं कि आप लोग पहले ये डिटर्मिन करते हैं कि हमारे कस्टमर्स चाहते क्या हैं। ठीक है, उसके मुताबिक फिर कंपनीज अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं और हमेशा लोगों की उन ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करती है जो कि उनको चाहिए होती हैं, और इस तरह से कस्टमर्स के अंदर सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा जो है ना वो क्रिएट होती है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी की हम लोग बात करें तो प्रोडक्टिविटी को हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिफाइन कर चुके थे कि प्रोडक्टिविटी असल में हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को कितना अफेक्टिव अंदाज में यूज़ कर रही है, इस मेजरमेंट को हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं प्लानिंग फॉर क्वालिटी। हाई क्वालिटी अचीव करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो पूरे प्रोडक्शन के प्रोसेस को अच्छे तरीके से पहले प्लान करते हैं कि क्या इक्विपमेंट यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन कौन से वर्कर्स को यूज़ करना है, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। परफॉर्मेंस क्वालिटी, परफॉर्मेंस फीचर्स, ऐसे यानी कि प्रोडक्ट के अंदर ऐसे फीचर्स ऑफर करवाना कि उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो प्रोडक्ट की अच्छी हो सके, इसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस क्वालिटी। कि प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि वो परफॉर्म अच्छे तरीके से करता है। उसके बाद क्वालिटी रिलायबिलिटी, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट है, वो हमेशा रहती है, उसके अंदर क्वालिटी उसकी ख़राब नहीं होती, तो इसको हम लोग क्वालिटी रिलायबिलिटी बोलते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता, तो वो क्या होता है, रिलायबिलिटी, क्वालिटी रिलायबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इन दो चीज़ों को मद्देनजर रख के ही जो है ना सारी प्लानिंग की जाती है क्वालिटी के लिए। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फॉर क्वालिटी। कंपनी के अंदर हर बंदा कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी लाने के लिए। हर बंदे को स्पेसिफिक टास्क असाइन किए जाते हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग जॉब्स होती हैं। ठीक है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ आती है कि हर बंदे के अंदर काम बांटे जाते हैं कि ये बंदा क्वालिटी के लिए ये काम करेगा, ये वाले डिपार्टमेंट क्वालिटी के लिए ये काम करेगा। आगे अब हम बात करें क्वालिटी की। क्वालिटी के लिए दूसरों को डायरेक्ट करना, दूसरों को डायरेक्शंस देना,
ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈائریکٹنگ فار کوالٹی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مینیجرز امپلائز کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے کوالٹی کے گولز کو کمپنی میں اچیو کرنا ہے. کوالٹی کنٹرول سسٹم دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کوالٹی کنٹرول اور دوسرے ہوتا ہے کوالٹی ایشورنس. کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے کہ ان پٹ پہلے آپ نے دیا، پروسیس کیا، آپ نے چیز بنائی، چیز بنانے کے بعد آپ لوگ چیک کرتے ہیں جو ہے نا وہ کوالٹی کنٹرول آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود کوالٹی اچیو کرنے کے لیے جتنے پروسیجرز بنائے تھے ان پروسیجرز کے مطابق کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. دیٹ از اے کوالٹی کنٹرول. ٹھیک ہے. اچھا، ایک میتھڈ ہوتا ہے انسپیکشن. انسپیکشن بڑی امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ سمپل اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ میتھڈ، وہ ڈیوائس یا وہ ٹیکنیک جو ہم لوگ پروڈکٹ یا سروسز کے اندر ڈیفیکٹس کو کم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں نا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انسپیکشن. ٹھیک ہے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ ہے، ایک سروس ہے، اس کو ہم لوگ اچھی طریقے سے انسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹس تو موجود نہیں ہے تاکہ ان ڈیفیکٹس کو کم سے کم کیا جائے. تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انسپیکشن. اب یہاں پہ کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. کوالٹی کنٹرول جو ہوتی ہے نا، اس کا مین کنسرن ہوتا ہے کہ جو آپ نے پروسیس بنایا تھا کوالٹی کے لیے، سیم وہی پروسیس فالو ہوا ہے یا نہیں ہوا. کوالٹی کنٹرول کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا کہ جتنے بھی پروسیسز تھے وہ سارے ایکسیپٹیبل مینر میں پرفارم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. دیٹ از اے کوالٹی کنٹرول. یعنی کہ ایک پروڈکٹ کے اندر اچھی کوالٹی کے لیے جو بھی آپ لوگوں نے پروسیسز بنائے ہوتے ہیں ان سب کو آپ لوگ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کمپنی میں جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہیں اس کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. دوسری چیز ہوتی ہے کوالٹی ایشورنس. کوالٹی ایشورنس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایکشنز، جتنے بھی کام آپ لوگ کرتے ہیں نا، ان سارے کاموں کو آپ لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں دیکھتے ہیں؟ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جو سٹینڈرڈز اور جو پروسیجرز آپ نے بنائے تھے وہ سارے پورے ہوئے اور میرا جو پروڈکٹ یا میری جو سروس بنی وہ ان ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. کوالٹی ایشورنس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کوالٹی کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹ کے اندر کوالٹی آئی ہے یا نہیں آئی. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پروڈکٹ بن چکا اس کے بعد وہ کوالٹی آئی ہے یا نہیں آئی. ٹھیک ہے. کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے کہ کوالٹی لینے کے لیے جو اپنے پروسیس بنایا ہے نا وہ پروسیس ہوا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ دو چیزوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. کوالٹی ایشورنس کو آپ لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے کچھ سٹینڈرڈس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سٹینڈرڈس فالو اگر ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوالٹی ایشورنس ہے. آپ یقینی اس بات کو آپ یقینی بنا چکے ہیں کہ واقعی میں آپ کے پروڈکٹ کے اندر کوالٹی موجود ہے. کوالٹی کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے سٹینڈرڈس بنائے تھے وہ ہر سٹیپ پہ فالو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. دیٹ از اے کوالٹی کنٹرول. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا یہ جو تھا نا کوالٹی ایشورنس سسٹم. اچھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پیچھے ہم لوگوں نے کوالٹی کنٹرول کی بات کی تھی. کوالٹی کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پٹ، پروسیسنگ، آؤٹ پٹ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارا آپ لوگ کوالٹی کنٹرول. ٹھیک ہے. بعد میں آپ لوگ چیک کرتے ہیں کہ سارے مطلب پروسیسز ویسے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جو کہ آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیے تھے. کوالٹی ایشورنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوالٹی آپ کی چیز کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے جو ان پٹ دیا اس کی کوالٹی کو دیکھنا، جو آپ کی پروسیسنگ تھی اس کی کوالٹی کو دیکھنا اور جو آپ نے آؤٹ پٹ بنایا اس کی کوالٹی کو دیکھنا. یہ چیز ہوتی ہے کوالٹی ایشورنس کی. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی ایشورنس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ہر سٹیپ پہ کوالٹی کو یقینی بناتے ہیں. کوالٹی کنٹرول وہ چیز ہے کہ جب آپ لوگ ایک پروڈکٹ بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اس کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مین اگر میں آپ لوگوں کو ڈفرینس بتانا تو وہ یہ ہے. ڈاکٹر ڈیمنگس جو تھے انہوں نے 14 پوائنٹس بتائے تھے کہ آپ لوگ کیسے کوالٹی کو لے کے آ سکتے ہیں. جتنی بھی گلوبل آرگنائزیشنز ہیں پوری دنیا کے لیول پہ کام کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری اب کوالٹی ایشورنس کا ہی کنسیپٹ اڈاپٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوالٹی کنٹرول اور انسپیکشن وغیرہ ہوتی تھی، لیکن اب وہ چیز نہیں. اب کوالٹی ایشورنس کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ کوالٹی ایشورنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ان پٹ دینا ہے اس کی کوالٹی کو بھی دیکھ کے ان پٹ دیا جاتا ہے، جو پروسیس ہے اس کی کوالٹی کو دیکھ کے پروسیس کیا جاتا ہے، اور جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے پھر اس کی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے. دیکھا جائے تو کوالٹی ایشورنس میں ہر سٹیپ پہ آپ لوگ کوالٹی کو یقینی بنا رہے ہیں. تو جو جتنی بھی بیسٹ کمپنیز ہوتی ہیں آج کل زیادہ زور دیتی ہیں کوالٹی کے اوپر، کوالٹی کو ڈیزائن کرنے کے اوپر کہ ہمارے پروسیس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جب کوالٹی ایشورنس ہوتی ہے نا تو پھر آپ لوگوں کو انسپیکشن کرنے کی یا کوالٹی کنٹرول کے لیے جو ایفرٹس ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. جتنی بھی ڈفرینٹ بزنس آرگنائزیشن ہیں وہ اپنی ڈفرینٹ اسٹیجز میں یہی پروسیس یوز کرتی ہیں. وہ والی کنٹریز جو کہ لیسٹ پروگریسو ہیں, یعنی کہ ابھی ان کے ہاں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, وہ انسپیکشن کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. یعنی کہ ایک چیز جب بن جاتی ہے اس کے اندر پھر دیکھنا ہے کوئی ڈیفیکٹس تو نہیں ہے, پھر ان ڈیفیکٹس کو وہ کام کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ کمپنیز, وہ کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ انسپیکشن کے اوپر بھی آتی ہیں اور جو کنٹرول کا پروسیس ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہیں. اور جو سب سے زیادہ جو پروگریسو لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ ہر لیول پہ آپ لوگ کوالٹی, یہ جو کوالٹی ایشورنس کا ہوتا ہے نا پروسیس, زیادہ پروگریسو کنٹریز کوالٹی ایشورنس کی طرف آتی ہیں, کیونکہ اس میں ہر سٹیپ پہ آپ لوگ کوالٹی کو یقینی بناتے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو آخر پہ چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہمارے پروڈکٹ کے اندر کوئی ڈیفیکٹ موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے جو اگر ہم لوگ بات کریں یو ایس کی جو مارکیٹ پلیس ہے 1970s میں, اس میں جیپنیز کے ساتھ نہ یو ایس کا بڑا زیادہ کمپٹیشن تھا. ٹھیک ہے. 70s میں اور 1980s میں اس میں کیا تھا کہ کسٹمرز یو ایس کی جو بنی ہوئی پروڈکٹس ہوتی تھی نا وہ کم خریدتی تھی. ٹھیک ہے. یو ایس کے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ یو ایس کی پروڈکٹس کو کم خریدتے تھے, جاپان کی چیزوں کو زیادہ خریدتے تھے. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ اس وقت یو ایس کی جو بزنس آرگنائزیشنز تھی ان کے مائنڈز میں کوالٹی والی چیز تھی ہی نہیں. جاپنیز جو تھے نا وہ کوالٹی پروڈکٹس بناتے تھے, تو یہی وجہ تھی کہ جاپنیز کی پروڈکٹس کی کوالٹی اچھی ہوتی تھی تو لوگ جاپنیز کا پروڈکٹ زیادہ خریدتے تھے, یو ایس کا جو ہے نا وہ پروڈکٹ وہ کم خریدتے تھے. ڈیمنگ کو ایک سینئر گرو مانا جاتا ہے. یہ ایک اسٹیٹسٹکس کے پروفیسر تھے نیو یارک یونیورسٹی میں 1940s میں. پھر وہ گئے تھے جاپان میں ورلڈ وار ٹو کے بعد. انہوں نے وہاں پہ جاپنیز کی ہیلپ آؤٹ کی تھی کہ آپ اپنی کوالٹی کو اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ڈیمنگس پوری ایک لسٹ دیتے ہیں, وہ 14 پوائنٹس بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے ہاں کوالٹی کو اچیو کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان 14 پوائنٹس کو فالو کرے. اب وہ 14 پوائنٹس جو تھے اس میں سے کچھ پوائنٹس انہوں نے یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں, 8 پوائنٹس اس میں سے یہاں پہ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ڈیمنگ یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشنز کو کوالٹی کی فلاسفی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, کوانٹیٹی کی فلاسفی کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. آرگنائزیشنز کو اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے 50,000 پروڈکٹ بنانی ہے, میں نے کوانٹٹی زیادہ رکھنی ہے. ایسا نہیں, چاہے 25,000 پروڈکٹ بنائے لیکن پروڈکٹ کے اندر کوالٹی موجود ہو, اچھی پروڈکٹ ہو, اس چیز کے اوپر آرگنائزیشنز کو فوکس کرنا چاہیے. دوسرا وہ پوائنٹ یہ دیتے ہیں کہ امپلائیز کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ کنٹینیوس ہونی چاہیے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آرگنائزیشنز نے ایک دفعہ امپلائیز کو ہائر کیا, شروع میں ٹریننگ دیتی تو بس بات ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم ٹو ٹائم بار بار امپلائیز کو ٹریننگ دے. تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹریننگ ایک چابی سمجھی جاتی ہے, اس کے تھرو آپ لوگ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ اچیو کر سکتے ہیں. ایک اور پوائنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنیکس کو یوز کرنا چاہیے اسٹاف کو ٹرین کرنے میں. جب بھی آپ لوگوں نے اپنے اسٹاف کو ٹرین کرنا ہے آرگنائزیشن کے اندر تو ماڈرن ٹیکنیکس کو آپ لوگ اڈاپٹ کریں. ورکرز کو بھی نئے کریٹیو آئیڈیاز لے کے آنے چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ پروڈکٹ کی کوالٹی زیادہ امپروو ہوگی. لیکن اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ ورکرز کو پہلے آپ لوگ یقین دلائیں کہ وہ جو بھی نیا آئیڈیا لے کے آئیں گے ان کو انکریج کیا جائے گا. ایک اور پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کو یوز کرنا چاہیے کسی بھی کوالٹی کو میئر کرنے کے لیے. یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے اپنا پروڈکٹ بنایا, اس کی کوالٹی کو میئر کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کے اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کو آپ لوگ یوز کریں. اور جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان جتنے بھی بیریئرز ہوتے ہیں کمیونیکیٹ کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے میں, ان بیریئرز کو ریموو کرنا چاہیے. تو یہ والے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ڈیمنگ بتاتے ہیں. اس میں سے 8 ہم لوگ نے یہاں پہ پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے اندر وہ مینیجر جن کا کام ہوتا ہے ہیومنس کو, یعنی کہ امپلائیز کو سلیکٹ کرنا, ٹرین کرنا, ان کو ایڈوائزز دینا, ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بلڈ کرنا, یہ سارے کام, یہ اس کو ہم لوگ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہتے ہیں. اب ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں سب سے پہلی جو سٹیج ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے سلیکشن سٹیج. یعنی کہ جو آرگنائزیشنز کے مینیجرز ہوتے ہیں جب وہ سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں نا تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ اگر اچیو کرنا چاہتے ہیں تو کوالٹی پیپل کو سلیکٹ کریں آرگنائزیشن کے اندر. کوالٹی پیپل کا یہ مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ سلیکٹ کریں جو کہ کوالٹی کے اوپر فوکس کرتے ہوں بجائے اس کے کہ وہ کوانٹٹی کے اوپر فوکس کریں. دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن ریسورس مینیجرز ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی بھی انسان کے اندر وہ سارے ایٹیٹیوڈز موجود ہیں جو کہ ہماری آرگنائزیشن کو چاہیے یا کہ وہ نہیں موجود. اب وہ والے ایٹیٹیوڈز کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہیومن ریسورس مینیجرز کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو چنیں جو کہ فلیکسیبل ہوں, جو ایکسیپٹیبل ہوں, دوسروں کی بات مانتے ہوں, نئے آئیڈیاز کو مانتے ہوں,
کوالٹی کانشیس ہوں، ہر وقت ہر چیز میں کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوں، اور ایسے انسان ہوں جو کہ ٹیم کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ سلیکشن سٹیج ہو گیا، آپ نے یہ ساری کی ساری کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کسی بھی بندے کو سلیکٹ کر لیا. اگلی سٹیج آتی ہے ٹریننگ سٹیج. یعنی کہ ایک تو ہم لوگوں نے دیکھنا کہ ٹوٹل کوالٹی لانے کے لیے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں ایک تو سلیکشن اس طریقے سے کرنی چاہیے، اور دوسری چیز آپ کوالٹی لانے کے لیے ٹریننگ سٹیج پہ کیا کیا کرنا چاہیے. ہیومن ریسورس مینیجرز کو لوگوں کو اس طریقے سے مختلف فیلڈز میں ان کو ٹرین کرنا چاہیے. ایسے ٹرین کریں کہ ان کو کوالٹی کی اویئرنیس دیں، ان کو کوالٹی اچیومنٹ سکھائیں، ان کو ٹرین کریں کہ کوالٹی کو اچیو کیسے کرنا ہے، اور ان کو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس سکھائیں کہ کوالٹی کی میجرمنٹ کیسے کرنی ہے. پانچویں چیز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. یعنی کہ جو ہیومن ریسورس مینیجرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اگلے بندے کی جو بھی انہوں نے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے ان کی پرسنالٹی کو بھی ڈیولپ کریں، ان کو ٹیم کو لیڈ کرنا سکھائیں، ان کے مائنڈ کو ایڈجسٹ کریں، ان کے پیراڈائم کو یعنی کہ ان کے نظریات کو تھوڑا بہت بدلیں. اوائڈنگ باکس تھنکنگ، یعنی کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کنٹینیوسلی ایک ہی طرح سے وہ سوچیں، نئے آئیڈیاز کے بارے میں ان کو سوچنا سکھائیں، کریٹیو آئیڈیاز ان کے اندر ڈیولپ کریں. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کمپنسیشن کی. کمپنسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رعایتیں دینا، ٹھیک ہے، ریوارڈز دینا، یہ والی چیزیں. ہیومن ریسورس مینیجر کو چاہیے کہ ایک اسپیشل سسٹم ڈیولپ کریں کمپنسیشن دینے کے لیے، اور اس میں کمپنسیشن پورے کے پورے گروپ کو دیں. یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو اگر رعایت دینی ہے، فار ایگزامپل کام سے چھٹی دینی ہے، پورے گروپ کو دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرفارمنس اپریزل، یعنی کہ اگر لوگوں نے پرفارمنس اگر اچھی ہے ان کی، تو اگر آپ لوگوں نے کی تعریف کرنی ہے، ان کو کوئی ریوارڈ وغیرہ دینے تو کلیکٹیو پرفارمنس اپریزل کریں. پورا جو گروپ تھا جن کی پرفارمنس اچھی تھی، صرف ایک بندے کو آپ لوگ اپریزل نہ کریں بلکہ پورے گروپ کو آپ لوگ اپریز کریں. اس کے بعد ان کو اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول، اسٹیٹسٹکس ان کو سکھائیں، ان کو یہ کیلکولیشن سکھائیں، ان کو سکھائیں کہ آپ لوگ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. پلاننگ میں، ایگزیکیوشن میں، پرابلم کو انالائز کرنے میں اور کنٹرول کرنے میں آپ لوگ اسٹیٹسٹکس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ہیومن ریسورس مینیجرس کو یہ والی چیزیں بھی کرنی چاہیے. تو ہیومن ریسورس مینیجرس جب کسی بھی انسان کو اس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں، سارے امپلائیز کو اس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر کوالٹی کو اچیو کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر سٹیپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ یہ کون سا سٹیپ کون سی ہیڈنگ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کون کون سی چیزیں ہیں، ٹریننگ سٹیج میں کون کون سی چیزیں ہیں، یہ والی ساری چیزیں جو ہے نا، اور کون کون سی یہ والی جو 3 ایٹیٹیوڈز ہیں نا، کون کون سے ایٹیٹیوڈز ہونا ضروری ہے، آپ کو MCQs میں آتے ہوتے ہیں. یہ 14 یہ والے جو 8 پوائنٹس ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس کی ڈیفینیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، انسپیکشن کی ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور پلاننگ کرنے کے لیے کون سے 2 چیزوں کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. باقی اس میں کوئی بھی مشکل نہیں تھا، یہ ڈیفینیشن ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. باقی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آگے شیئر ضرور کیجیے گا ویڈیو کو. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو.